This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबका डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते मैंने जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की थी वो मौजू था पाकिस्तान का आबी बहरान और जनूबी पंजाब का मुकदमा। नाज़रीन, इस मौजू के हिस्सा अव्वल में मैंने आपकी खिदमत में जनूबी पंजाब की ज़रूरी मईशत, वहाँ के हालात और ख़ुसूसन हमारी ज़रूरी मईशत के लिए पानी की कमी और उसके संगीन जो असरात हैं, उस हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू की थी। आज इसी मौजू के दूसरे हिस्सा में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने जा रहा हूं कि इस संगीन बल्कि इंतहाई संगीन सूरत हाल से निपटने का या इसे नबर्द आज़मा होने का क्या तरीका है। हम वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे हम इस बुरहान के जो संगीन असरात हैं हमारी कौमी यकजहती पर, सूबों के दरमियान कौमी यकजहती पर, हमारी उससे बढ़कर हमारी कौमी खुद मुख्तारी पर जो संगीन इसके असरात हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उनका मुदावा कैसे कर सकते हैं, आज इसी समय मैं गुफ्तगू करूंगा। नाज़रीन, हकीकत ये है कि इस संगीन बल्कि मैं कहूँगा कि इंतहाई संगीन एक इंजीनियर होने के हवाले से, एक प्रोफेशनल होने के हवाले से मैं बार बार ये बात आप तक पहुँचा रहा हूँ और इस मीडिया के ज़रिए इस मुल्क के हुक्मरानों पर, सियासी रहनुमाओं तक मैं ये बात पहुँचा रहा हूँ कि ये मसला इंतहाई संगीन मसला है। पाकिस्तान को जितने भी संगीन मसाइल का सामना है, ये पानी का मसला उन सबसे ज्यादा संगीन मसला है। लेकिन बड़े जो दुख की बात है वो ये है कि हमें इस मसले की संगीनी की अवेयरनेस, इससे आगाही बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोगों को इस चीज की आगाही है कि ये मसला किस कदर संगीन है। आपने देखा होगा रोजाना अखबारों में बाकी हर किस्म के जो मसाइल हैं, चाहे वो खारजी मसाइल हैं, चाहे वो मईशत के मसाइल हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से मसाइल हैं, उन पर तो गुफ्तगू होती है, या वसी पैमाने पर करप्शन के मसाइल हैं, उन पर तो गुफ्तगू होती है यकीनन। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने ये समझ लिया है कि पानी तो एक अतिया है, ये तो वाफिर है हमारे पास शायद, और हमें इसकी कोई फिक्र भी नहीं है कि ये मसला किस कदर संगीन है और किस कदर संगीन होता जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। चुनाचे और आप जानते हैं कि जब तक चाहे वो इंसान हो
ایک کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی ایک جماعت ہو، کوئی ایک قبیلہ ہو، کوئی ایک قوم ہو، جب تک اس میں اس احساس زیان نہیں ہوگا، جب تک یہ آگہی نہیں ہوگی کہ وہ کن خطرات سے دوچار ہے، ان کی سنگینی کیا ہے، جب تک ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے تو ہم اس کے لیے، اس کے تدارک کے لیے بالکل بے عمل رہتے ہیں، ان کے لیے بالکل ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے، کوئی کارروائی نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں، خوابیدہ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جو سب سے جو مسئلہ ہے پانی کے حوالے سے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ نہ صرف ہماری عام لوگ بلکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی اس مسئلے کی سنگینی سے کما حقہ آگاہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کے متعلق میڈیا میں یا اخباروں میں، ہمارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ہماری اس مسئلے میں ہماری ناکامی کی بڑی وجہ ہے، اور یہ میں حقیقت یہ ہے کہ یہ مکس نیوز اور ان کے جو اس ادارے کے جو بانی ہیں محترم جناب اکمل ویس صاحب، خاص طور پر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس حقیقت الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں ان کا اس معاملے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے ادارے کو جو ہے اس مکس اسپیشل پروگرام کو خاص طور پر پانی کے مسئلے کے لیے وقف کر دیا، اور میں گزشتہ تقریباً 1 سال سے اسی ایک مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ کوئی ملک اکمل ویس صاحب کا یا بدلتا زمانہ صرف اسی کا تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر اخبار کا، ہر چینل کا مسئلہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو اجاگر کرے۔ چنانچہ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس پانی کے مسئلے کی سنگینی کو عوام تک پہنچایا جائے، اور نہ صرف عوام تک بلکہ اس سے آگے جو ہمارے جو حکمران ہیں ان تک پہنچایا جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں یا وہ کون کون سے امیجیٹ جو اقدامات ہیں جو ہم نے لینے ہیں اس مسئلے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے، اس تباہی کو روکنے کے لیے جو کہ اور 10 15 20 سال کے اندر جس کا ہمیں سامنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکس نیوز اور بدلتا زمانہ کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے جو چینل ہیں اور جو ہمارے جو ادارے ہیں، جو میڈیا کے جو ادارے ہیں، وہ خدا کے لیے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کریں، قوم کو بتائیں، اور اس کے اوپر متواتر جو ہے یہ مکالمہ ہونا چاہیے اور بحث ہونی چاہیے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ جب تک اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس سے آگاہی قوم کو نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو یہ ضرورت ہے۔ میں جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جو اس ملک کا اور خاص طور پر اس علاقے کا، میں ان سے گزارش کروں گا
کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت کو جو ہے وہ سرسری طور پر نہیں بلکہ اس پر فوکس کریں، اس کو اہمیت دیں اور اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پر کام کریں. یہ تو پہلی چیز ہے. اب دوسرا جو ہے وہ ہے حکمرانوں کا مسئلہ، اور وہ حکمرانوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں کرنے والی ہیں، بہت اہم ہیں. جیسا کہ میں نے حصہ اول میں یہ عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کی سنگینی کے دو پہلو ہیں بڑے. پہلے ایک ہے انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے بھارت جو ہے، ایک دشمن ملک جو ہے، وہ ان ہمارے 3 مغربی دریاؤں پر، چناب، جہلم اور سندھ، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہمارے حصہ میں آئے، ان پر مغربی ان دریاؤں پر مقبوضہ کشمیر میں درجنوں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا کر اور ریزروائرس بنا کر ہمارے ان 3 دریاؤں کو بھی خشک کر رہا ہے، اور ان دریاؤں کا فلو جو ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی میں کے ذریعے جو ہمارا انڈس واٹر کمشنر ہے، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہمارے ان 3 مغربی دریاؤں پر بھارت کی آبی جارحیت پر نظر رکھے گا اور بھارت کی جو پروجیکٹس ہیں، جو اس کے جو پروگرام ہیں، ان پر کڑی نظر رکھے گا، یہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے. یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی مجرمانہ، اگر یہ غداری نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ انتہائی سنگین مجرمانہ غفلت ہوئی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جو آربیٹریشن ٹرائبونل ہے اس میں ہم پہلے بغلیہار ڈیم کا مقدمہ ہار گئے، اور اس کے بعد کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا مقدمہ ہم ہار گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا انڈس واٹر جو کمشنر ہے، گزشتہ 20 سال میں ہمارے انڈس واٹر کمیشن نے انتہائی سنگین مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بڑے انتہائی دکھ کی بات ہے. ویسے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے اور بڑی شرم بھی آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ہاں جو کرپشن کا جو لیول ہے ہمارے اداروں میں، عین ممکن ہے کہ گزشتہ 20 سال میں یہ جو ہم کشن گنگا اور باغلیہار ڈیم کے جو ہم کیسز جو ہم ہارے ہیں ہمارے انڈس واٹر کمیشن کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے. کیا یہ نااہلی تھی یا یہ جان بوجھ کر پاکستان دشمنی کی گئی؟ آج تک اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ ہم یہ مقدمے کیوں ہارے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہمارے انڈس واٹر کمیشن کے اندر اگر انڈیا کے پیڈ ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوئے تو کم سے کم ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی نااہل ہیں ہمارے کمیشن میں، انڈس واٹر کمیشن میں، اور ہماری منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ریسورسز میں. تو بھارت کی اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو بھارت کی آبی جارحیت ہے، اس کا تدارک کرنے کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ ایک کمیشن، ایک انویسٹیگیشن اور ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا جائے جو کہ
ہمارے انڈس واٹر کمیشن کی جو 20 سال کی کارکردگی ہے اور باگلیہار ڈیم اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جو ہمیں نقصان ہوا ہے اور جو ہماری ناکامی ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے اور اس کا مجرموں کا احتساب کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے انڈس واٹر کمیشن کے اندر ملک دشمن بیٹھے ہیں, سانپ بیٹھے ہوئے جو پاکستان کو ڈس رہے ہیں. بالکل عین ممکن ہے, بالکل عین ممکن ہے یہ. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو مسلمہ ہے کہ انتہائی نااہل اور مجرمانہ غفلت کے مرتکب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ انڈس واٹر کمیشن کے جو معاملات ہیں گزشتہ 20 سال میں ان کی تحقیق کی جائے, ان پر انکوائری کی جائے اور جو لوگ مجرم پائے جائیں ان کا ایسا احتساب کیا جائے کہ یہ ہمارا انڈس واٹر کمیشن جو ہے یہ پھر کبھی ایسی مجرمانہ غفلت نہ کر سکے. یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے جو نقصان ان سے بچنے کا یہ امیجیٹ اور انتہائی ضروری یہ قدم ہے جو اٹھانے والا ہے. یہ تو ایک کام ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو آن دا ایوریج 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال جو سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں, یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ہم قوم کے ساتھ, ہمارے حکمران کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی بھارت کو ہمارے مغربی دریاؤں پر آبی جارحیت کرنے کا موقع اور ایک بہانہ اور ایک جواز میسر آتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں میں جب ہم جاتے ہیں تو بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان تو اتنے قیمتی پانی کو ضائع کر رہا ہے, سمندر میں پھینک رہا ہے, ہماری آبادی 1 ارب سے بڑھ گئی ہے, ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے, اگر ہم اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ کون سا جرم کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے جواز ہم انڈیا کو دے رہے ہیں. گزشتہ 40 سال کے اعداد و شمار کے مطابق کوٹری سے نیچے 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ہر سال جا رہا ہے, جبکہ بین الاقوامی ماہرین کی رپورٹ جو کہ نومبر 2005 کو حکومت پاکستان کو پیش کی جا چکی ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے, اس کے مطابق کوٹری سے نیچے صرف 5 ملین ایکڑ فٹ پانی جو کوٹری سے نیچے ماحولیات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے وہ ان کی ریکمنڈیشن ہے. تو 25 ملین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں. لیکن ایک کالا باغ ڈیم جو کہ 6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا منصوبہ ہے, 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی کا منصوبہ, اس کو ملک دشمنوں نے نام نہاد قوم پرستوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کی مدد سے پاکستان دشمنی کرتے ہوئے کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو سیبوٹاج کر دیا, اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. اور سندھ اور باقی صوبوں میں یہ پروپیگنڈا, اور میں پورے وثوق سے ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے انتہائی ضروری اور انتہائی مفید منصوبہ ہے, بلکہ اس کی پورے ملک کو ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں کسی فورم کے اوپر بھی جو اس ڈیم کے جو مخالف لابی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, اور غلط ثابت ہونے پر میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس منصوبے کو سیبوٹاج کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان دشمنی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے غفلت کی ہے کالا باغ کے علاوہ اور جو ڈیمز ہیں. دیکھیے ہم سمندر میں جتنا پانی پھینک رہے ہیں اس سے 4 کالا باغ ڈیم بن سکتے ہیں,
اور ہماری جو بقا ہے، جنوبی پنجاب میں جو بقا ہے، اب ہماری معیشت کی بقا وہ ڈیموں پر ہے۔ چنانچہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس جنوبی پنجاب کے تمام سیاستدان، تمام ایم پی اے، تمام ایم این اے، تمام سینیٹرز، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، یا پی ٹی آئی سے ہے، یا کسی اور جماعت سے ہے، خدا کے لیے آپ سب اکٹھے ہوں۔ یہ مسئلہ ہماری زرعی معیشت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ اس ملک، اس علاقے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے اس پر سیاست مت کریں۔ کالا باغ ڈیم کی میں برملا کہتا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کالا باغ ڈیم کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس کے خلاف جو سازش ہے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اور اس میں ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی انتہائی تیسرے درجے کی بلکہ چوتھے درجے کی خود گردانہ سیاست کو دیکھتے ہوئے میں یہ برملا کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کی جو کنجی ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ آصف زرداری صاحب کے پاس ہے۔ یہ سیاست نہیں کر رہا، میں ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے اور تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اور یہ بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ ضرورت ہے ملک اور قوم کی، لیکن وہ محض سندھ کاٹ کے لیے، اپنے سندھ میں اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے وہ یہ جرات نہیں کر رہے کہ وہ سندھ کے عوام کو حقیقت بتائیں، بلکہ وہ بھی صرف اپنے سیاسی بقا کے لیے، اپنے سیاسی کارڈ کے لیے اس پروپیگنڈے اور اس لابی کا شکار ہے۔ لیکن جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو اثر ہے، اس میں سمجھتا ہوں ہمارے اس علاقے کے جنوبی پنجاب کے پیپلز پارٹی کے بھی جو بڑے بڑے یہاں رہنما ہیں، جو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اور مسلم لیگ کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ اور پھر یہاں کا جو میڈیا ہے، سارا تمام میڈیا، یہ مل کر یہ ایک مہم چلائے اور یہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ باقی تمام معاملات پر آپ کریں سیاست، لیکن خدا کے لیے پانی اور کالا باغ ڈیم کے مسئلے پر سیاست مت کریں۔ اس علاقے کے جو لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، اس علاقے کے جو سیاستدان ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، اور اس علاقے کا جو میڈیا ہے وہ خدا کے لیے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر اس علاقے کی بقا، ہماری جو زرعی معیشت ہے اس کی بقا کے لیے اور ملک اور قوم کی بقا کے لیے اور صوبوں کے درمیان قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کے لیے سامنے آئیں، اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پر، چھوڑے سیاستیں، باقی تمام معاملات کرتے رہیں سیاست، لیکن پانی کے مسئلے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اکٹھے ہوں اور اس کالا باغ اور دوسرے ڈیموں کو جلد از جلد اگلے 10 15 20 سال میں ہمیں کم سے کم 3-4 ڈیموں کی ضرورت ہے اور بڑے میگا ڈیمز کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس پانی موجود ہے، 4 کالا باغ ڈیمز کے برابر پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے،
اور ہم ہیں کہ ہم پانی کی قلت کا شکار ہیں، صوبے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. یہ کس قدر سنگین صورتحال ہے. تو میری گزارش ہے ایک بار پھر یہاں کے عوام سے بھی، لیکن اس سے بڑھ کر جو خواص ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں تمام پارٹیوں کے، اور پھر یہاں کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہے، میں ان سب اصحاب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور اس مسئلے کو یہاں تک اجاگر کریں کہ پیپلز پارٹی خاص طور پر آصف زرداری صاحب اس پر مجبور ہو جائیں کہ وہ سندھ کے لوگوں کو حقیقت بتائیں، ان کو جرأت کریں، حقیقت بتائیں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ پورے ملک کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے اور دوسرے ڈیم نہیں بنائیں گے تو اس سے ہماری ملک اور قوم کو انتہائی سنگین صورتحال کا سامنا پڑے گا. ہماری قومی یکجہتی کو ہی نہیں صرف بلکہ ہماری قومی بقا اور قومی خود مختاری کو بھی اس سے سنگین خطرات لاحق ہیں. اور وہ وقت آنے والا ہے اگر ہم نے جان لیا کہ ہم انڈیا کے سامنے پانی کی بھیک مانگیں گے اپنی فصلوں کے لیے. تو یہ ہے اس مسئلے کی اہمیت. تو بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج کے اس پارٹ 2 میں جو پاکستان کا آبی بحران ہے اور اس میں جو جنوبی پنجاب کا مقدمہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انجینئر ممتاز احمد کو مکس اسپیشل پروگرام کے اس پارٹ 2 سے اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.